हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिशन उर्दू के तहत जो DSSB उर्दू का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नंबर 5 था, जो आले अथर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी में हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 एंड 4 ये हम बाद में बनाएंगे, इसलिए आज 5 पर बात करेंगे हम। इसका सेट ई है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद वीडियो पहुँचाई जा सकें। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। मुसद्दस का दूसरा नाम जिसे एक सिन्फ की हैसियत हासिल है क्या कहलाता है? यानी वो सिन्फ जिसको मुसद्दस की हैसियत हासिल है, मरसिया कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। जो आज मरसिए हमारे सामने हैं वो मुसद्दस की शक्ल में है। सवाल नंबर 2, किस सिन्फ में जिन, परी, देव और जल परी जैसे किरदारों का सहारा लिया जाता है? सवाने, खाका, खतूत, दास्तान। तो इन ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन डी सही है हमारा, दास्तान में। अगर यहाँ दास्तान नहीं होता और मसनवी होता तो हम मसनवी पर क्लिक करते। सवाल नंबर 3 कहता है, दिल्ली के गली कूचे और जीते जागते इंसानों की परछाइयाँ किस दास्तान में मौजूद हैं? दिल्ली के गली कूचे और जीते जाते इंसानों की परछाइयाँ, बागो बहार की ये पहचान है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। सवाल नंबर 4, मीर अमन ने किस्सा किस ज़बान में नहीं लिखा? देखिए दोस्तों, सवाल में अगर नहीं आ रहा है ना, तो उसको आपको वक्त देना है, समझना है। अक्सर ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं, आसान होते हैं लेकिन नहीं की वजह से अक्सर गलत होते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि मीर अमन ने किस्सा किस ज़बान में नहीं लिखा? आसान ज़बान में नहीं लिखा, आम फहम में नहीं लिखा, साफ में नहीं लिखा। देखिए, आसान में लिखा है, ये इस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आम फहम ज़बान है बिल्कुल, साफ़ ज़बान है बिल्कुल, पेचीदा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। सवाल नंबर 5, जमील जालवी की किताब का नाम पूछ रहा है। जमील जालवी की किताब तारीख़ अदब उर्दू है, इसलिए ऑप्शन ए सही है हमारा। सवाल नंबर 6 कहता है, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? इसका ऑप्शन है ज्ञानचंद जैन, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर कौन थे? 7 में डेविड ब्राउन, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डेविड ब्राउन प्रिंसिपल थे, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी ज़बान का जो शोबा था उसके सदर थे, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलता है कि मीर अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा का उसलूब बागो बहार के मुकाबले में किस नौइयत का है? आम फहम, सादा और रवा, मुतफर्रिक, मुकफ़ा और रंगीन। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, मुकफ़ा और रंगीन है। सवाल नंबर 9 कहता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? अभी ये सवाल ऊपर आया है, तो डेविड ब्राउन फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। सवाल नंबर 10, दरिया लताफ़त का ताल्लुक़ है क़वाइद से, गज़ल से, इंशाइया से या कसीदे से? क़वाइद की किताब है दरिया लताफ़त, और इंशाअल्लाह खां इंशा की है। ठीक है। सवाल नंबर 11, रानी केतकी की कहानी इंशा ने कहाँ लिखी? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या लखनऊ में लिखी थी। सवाल नंबर 12 कहता है कि इंशाअल्लाह खां इंशा की किताब रानी केतकी की कहानी का बुनियादी वस्फ़ क्या है? अरबी फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं, संस्कृत का इस्तेमाल, गंवार बोली का इस्तेमाल, देहाती बोली का इस्तेमाल। ऑप्शन ए, यानी अरबी फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये दावा ख़ुद इंशाअल्लाह खां इंशा ने किया। सवाल नंबर 13 कहता है, गालिब की अहलिया का नाम क्या था? सब जानते हैं, उमराव बेगम। सवाल नंबर 14, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ जो दो, यानी ये इक़्तिबास दे रखा, तो इस इक़्तिबास को पूछ रहा है कि ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है? उदय हिंदी से, क़िस्सा लैला मजनू से, आराइश महफिल, बागो बहार। तो देखिए, इसमें बात हो रही है कत्ल होने की, ठीक है, अंग्रेज़ी कौम की आ रही है, उसमें तबाह व बर्बादी की आ रही है। तो बागो बहार में नहीं हो सकता, आराइश महफिल नहीं हो सकता, क़िस्सा लैला मजनू नहीं हो सकता। उदय हिंदी जो गालिब के खतूत का मजमुआ है, उससे ये इक़्तिबास लिया गया है। सवाल नंबर 15 कहता है कि मुहासिन कलाम गालिब की तसनीफ़ है। ये तो अब हर किसी को याद हो गया है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब का नाम है। सवाल नंबर 16, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? किसके थे? बहादुर शाह ज़फ़र, अबू मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 17, शिकस्ता कंगूरे किसके अफसानों का मजमुआ है? हयातुल्लाह अंसारी का है, सब जानते हैं।
سوال نمبر 18 آتش گل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جگر مراد آبادی، حسرت، اصغر، فانی۔ آتش گل کس کا ہے؟ جگر مراد آبادی کا۔ شعلہ طور، آتش گل اور داغ جگر، ان کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ شعلہ طور، آتش گل اور داغ جگر۔ سوال نمبر 19 کہتا ہے یہ کس نے اردو خطوط کو مکالمہ بنا دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے غالب کا ہے، بڑا مشہور ہے۔ سوال نمبر 20 مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو اور غالب، یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ دیکھیے رشید احمد صدیقی سے متعلق ایک اور یاد رکھیں کہ کس کے یہاں پر تثلیث پائی جاتی ہے، تثلیث، تو وہ رشید احمد صدیقی ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے 3 چیزوں کا ہی ہر جگہ ذکر کیا، جیسے یہاں پر ہیں تاج محل، اردو، غالب، تو اسی طرح سے جہاں بھی ان کا کوٹیشن ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں زیادہ، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے یہاں پر اکثر تثلیث کا استعمال ہوا ہے۔ کوشچن نمبر 21 غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ، نصر اللہ بیگ ان کے چچا تھے۔ سوال نمبر 22 خطوط غالب کی خاص بات کیا ہے؟ شوخی و ظرافت، لمبے لمبے القاب و آداب، عبارت آرائی، بناوٹ، شوخی و ظرافت۔ سوال نمبر 23 فسانہ آزاد کس نے لکھی؟ فسانہ آزاد کس نے؟ آزاد نے، بلگرامی نے، سرشار نے یا عبدالحلیم شرر نے؟ رتن ناتھ شرشار نے فسانہ آزاد لکھی ہے۔ سوال نمبر 24 میاں آزاد نے پشت پھیری تھی کہ اتنے میں پٹ سے چھینک پڑی، یہ سطریں کہاں سے لی گئی ہیں؟ فسانہ آزاد سے۔ سوال نمبر 25 طوفان بے تمیز، کڑم دھڑم کس کی تخلیق ہیں؟ رتن ناتھ سرشار کی ہیں یہ، طوفان بے تمیز، کڑم دھڑم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 کس ناول کو لکھنوی تہذیب کا مرقع کہا گیا ہے؟ کس ناول کو لکھنوی تہذیب کا مرقع کہا گیا ہے؟ فسانہ آزاد کو۔ سوال نمبر 27 کہتا ہے کہ وجہی کی ولادت کس بادشاہ کے زمانے میں ہوئی ہے؟ وجہی کی ولادت محمد قلی قطب شاہ کے ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہوئی۔ وجہی کی ولادت ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہوئی، اس لیے آپشن اے صحیح ہے ہمارا۔ سوال نمبر 28 کہتا ہے کہ اردو نثر کا اولین نمونہ کسے مانا جاتا ہے؟ سبرس کو مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29 پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہے۔ سوال نمبر 30 سر سید نے اپنی کتاب آئین اکبری پر تقریر لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ سر سید نے مرزا غالب سے کی تھی۔ سوال نمبر 31 سبرس کا موضوع کیا ہے؟ حسن کی تلاش، آب حیات کی تلاش، رقیب کی تلاش یا پھر نظر کی تلاش؟ تو اس کا ہے آپشن بی آب حیات کی تلاش، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 32 سبرس کی دریافت کا صحرا کس کے سر ہے؟ سبرس کی جو دریافت ہے وہ مولوی عبدالحق نے کی ہے۔ سوال نمبر 33 مشورے ہو رہے ہیں آپس میں بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ یہ زہر عشق کا ہے، اور یہ کس کی تھی؟ شوق لکھنوی کی۔ سوال نمبر 34 کہتا ہے حسن و دل کے پیرائے میں تصوف کے مسائل نہایت خوبی سے کس داستان میں پیش کیے گئے ہیں؟ سبرس میں، ملا وجہی کی ہے۔ سوال نمبر 35 قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر اور نثار کون ہے؟ قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر اور نثار ہے ملا وجہی، یعنی شاعر ہوا قطب مشتری سے، نثار ہوا نثر سے یعنی سبرس سے۔ سوال نمبر 36 کہتا ہے اردو میں تمثیل نگاری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مصنف سواد سے آئے گا، ٹھیک ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ اردو میں تمثیل نگاری، یہ کتاب کا نام ہے، منظر اعظمی کی، ٹھیک ہے، بہت مشہور کتاب ہے منظر اعظمی، اردو میں تمثیل نگاری۔ سوال نمبر 37 نظم طباطبائی کا اصل نام کیا تھا؟ سید حیدر علی، آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 38 کہتا ہے محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں کسے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا؟ ملا وجہی کو۔ سوال نمبر 39 غیر مادی اشیاء کو مادی روپ میں کس داستان میں پیش کیا گیا ہے؟ سبرس ہے جو کہ ہماری تمثیلی داستان ہے، اس لیے آپشن سی ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 40 کہتا ہے کہ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ لطف میر امن کا تخلص تھا۔ سوال نمبر 41 یہ کتاب ادبی نقطہ نظر سے قدیم اردو میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، مولوی عبدالحق نے یہ کس کتاب سے متعلق کہا ہے؟ یہ ہے آپشن سی سبرس۔ سوال نمبر 42
نعمان سوداگر کا قصہ باغ و بہار کے کس درویش کی سیر میں آیا ہے؟ نعمان سوداگر کا قصہ جو آیا ہے وہ تیسرے درویش کی سیر میں آیا ہے۔ سوال نمبر 43 کہتا ہے گلکرسٹ کا پورا نام کیا تھا؟ جان بورتھوک گلکرسٹ، آپشن اے۔ سوال نمبر 44 عوام اور خواص دونوں سے قبول عام کی سند کس نے حاصل کی؟ آپشن بی باغ و بہار، اسی کے لیے یہ مشہور ہے۔ خالی جگہ بھرو، داستان کا کینوس بہت بلیغ، وسیع، پیچیدہ، چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ آپشن بی وسیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ داستان کا جو وہ ہوتا ہے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 46 خالی جگہ بھرو، داستان کا کردار مثالی ہیرو ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے؟ مثالی ہیرو ہوتا ہے۔ سوال نمبر 47 کس کا انتقال لکھنؤ میں ہوا؟ کس کا انتقال لکھنؤ میں ہوا؟ غالب، شیفتہ، حالی، میر؟ میر تقی میر کا ہوا۔ غالب کا کہاں ہوا؟ دہلی، شیفتہ کا دہلی، حالی کا پانی پت، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 48 کہتا ہے کہ یادوں کی بارات کیا ہے؟ داستان ہے، خود نوشت، تذکرہ کیا ہے؟ خود نوشت سوانح ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود نوشت بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپشن میں یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے، یہ کس کی ہے؟ جوش کی، خود نوشت سوانح۔ سوال نمبر 49 عطارد کس مثنوی کا کردار ہے؟ قطب مشتری کا مشہور کردار ہے عطارد، جو کہ مصور بھی ہے، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے، فوٹو پاس رکھتا ہے اپنے۔ سوال نمبر 50 کہتا ہے زیر عشق کا موضوع کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے عشق ہے اس کا موضوع۔ سوال نمبر 51 کہتا ہے کہ حروف ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ حروف ثقیلہ جن پر توئے ہوتی ہے، آپشن ڈی، جیسے ڈال، ٹا، لا، جن پر توئے ہوتی ہے اس کو حروف ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 52 کا اے ڈرامے کو نقالی کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، 52 کا اے ہو گیا۔ سوال نمبر 53 دیکھتے ہیں، خان بہادر کس کا خطاب تھا؟ خان بہادر شاد عظیم آبادی کا خطاب تھا، اور خان کس کا تھا؟ اکبر الہ آبادی کو بھی خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ سوال نمبر 54 ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ شیر محمد خان ابن انشا کا۔ بامانی الفاظ کے بعد لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامانی الفاظ کے بعد لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ، اور پہلے لگنے والے کو سابقہ۔ سوال نمبر 56 سرکار یا حکومت کی طرف سے کسی کو جو نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ سوال نمبر 57 تاج محل نظم کس کی ہے؟ تاج محل نظم کس کی ہے؟ ساحر لدھیانوی کی، بڑی مشہور نظم ہے۔ سوال نمبر 58 کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ اسی شعر کو غالب نے کہا تھا کہ یہ شعر مجھے دے دو اور میرا دیوان اپنے نام کر لو۔ سوال نمبر 59 اخبار زمیندار کے مدیر کا نام بتائیے۔ ظفر علی خان۔ ظفر علی خان اخبار زمیندار کے مدیر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نظمیں ظفر علی خان کی ہی ضبط کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 60 کس نے گلزار نسیم کو نئے اصولوں کے تحت مرتب کیا، ترتیب دیا؟ کس نے کیا؟ رشید حسن خان نے۔ سوال نمبر 61 جھینگور کا جنازہ کس کا انشائیہ ہے؟ حسن نظامی کا، خواجہ حسن نظامی کا۔ سوال نمبر 62 کتے کس کا انشائیہ ہے؟ سب کو پتہ ہے پطرس بخاری کا ہے، اور فیض کی نظم ہے کتے۔ سوال نمبر 63 ہم عصر کس کی کتاب کا نام ہے؟ مولوی عبداللہ کی کتاب ہے، اس میں خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 64 پردہ غفلت کس کا ڈرامہ ہے؟ عابد حسین کا۔ سوال نمبر 65 کہتا ہے ستمبر کا چاند کس کی کتاب ہے؟ قرۃ العین حیدر کی۔ سوال نمبر 66 منگل کس ناول کا کردار ہے؟ ایک چادر میں لیسی کا۔ منگل ہے، تلو کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے کردار ہیں۔ سوال نمبر
67 کہتا ہے کہ غالب کا نصر اللہ بیگ سے کیا رشتہ تھا؟ غالب کا نصر اللہ بیگ سے تھا چچا کا رشتہ، چچا بھتیجے تھے یہ سوال اوپر بھی آیا ہے، آپشن میں تھا۔ سوال نمبر 68 کہتا ہے کہ کس شاعر نے چکنی ڈلی پر اشعار کہے؟ مرزا غالب نے چکنی ڈلی پر اشعار کہے اور بیسنی روٹی پر قصیدہ کہا ہے۔ سوال نمبر 69 کہتا ہے آج مرثیہ کس ہیئت میں موجود ہے؟ اس سے ریلیٹڈ سوال ابھی پیچھے بھی آیا تھا، مسدس پہلا ہی سوال تھا وہ۔ سوال نمبر 70 کہتا ہے نورس کس دور میں لکھی گئی؟ عادل شاہی دور میں لکھی گئی ہے، یہ گیتوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، سنگیت سے متعلق ہے، میوزک سے ریلیٹڈ۔ سوال نمبر 71 کہتا ہے کہ گلشن بخار کا تعلق کس سے ہے؟ شیفتہ کا ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ تذکرہ، گلشن بخار تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 72 کہتا ہے سمن پوش کس کی کتاب ہے؟ سمن پوش مجنوں گورکھپوری یعنی احمد صدیق کی، احمد صدیق مجنوں کا پورا نام تھا۔ سوال نمبر 73 محشر خیال کا تعلق کس سے ہے؟ آپشن سی سجاد انصاری۔ 74 سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل کس کے نعتیہ قصیدے کا مصرع ہے؟ محسن کاکوروی۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا چل، یہ اس کا مطلع ہے۔ سوال نمبر 75 کہتا ہے کس کے مرثیوں کا موضوع جناب قاسم علیہ السلام کی شادی ہے؟ سودا نے جتنے بھی مرثی لکھے ہیں ان میں زیادہ تعداد جناب قاسم علیہ السلام کی شادی ہے۔ 76 کہتا ہے کس کی مثنوی بام عروج تک پہنچی؟ میر حسن، بہت اچھا سوال ہے، میر حسن کی مثنوی بام عروج تک پہنچی، سحر البیان۔ سوال نمبر 77 کہتا ہے کس کی غزلوں کی خاصیت معاملہ بندی ہے؟ مومن کی خاصیت معاملہ بندی ہے، اس لیے آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 78 کس کی شاعری میں دل اور دلی کا مرثیہ، یہ میں ہٹا دیجئے، کس کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ کہی جاتی تھی؟ میر تقی میر، 78 کا سی۔ 79 ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت غور سے دیکھیں گے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی کا، اور ناول کس زبان سے آیا؟ تو ہم انگریزی لگائیں گے۔ اس سوال کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے تو آپ کو لگانا ہے اطالوی، اور ناول کہاں سے آیا؟ تو انگریزی سے۔ سوال نمبر 80 کہتا ہے کہ غالب کی ولادت کہاں ہوئی؟ آگرہ میں، 1757 میں۔ سوال نمبر 81 کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا بڑا مشہور ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں۔ سوال نمبر 82 اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ آپشن سی وزیر آغا۔ سوال نمبر 83 کہتا ہے اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی کتاب کا نام ہے؟ گیان چند جن کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 84 کہتا ہے ایران میں اجنبی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ایران میں اجنبی نون میم راشد کا۔ ایران میں اجنبی، لامساوی انسان، محاورہ اور گمان کا ممکن، یہ نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 85 کہتا ہے ٹیری لیم کی پتلون کس کا افسانہ ہے؟ خواجہ احمد عباس، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ یاد کر لینا ہے اس کو۔ سوال نمبر 86 کہتا ہے کہ وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ نظم کا مصرع، نظم کا ٹائٹل ہے، کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، آپشن ڈی۔ کوشچن نمبر 87 شاعر شباب کون ہے؟ فیض احمد فیض، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 88 کہتا ہے شاعر شباب پوچھ رہا ہے نا، تو یہ جوش ملی آبادی ہیں، آپشن ڈی صحیح ہے ہمارا۔ کوشچن نمبر 88 کہتا ہے کہ کس نے اپنے مرثیوں میں امام حسین علیہ السلام کے کردار کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ دیکھیے جوش ملی آبادی نے 9 مرثیے لکھے ہیں اور 9 کے 9 مرثیوں کو ٹائٹل دیا ہے۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ کس نے اپنے تمام مرثیوں کو عنوانات دیے ہیں؟ تو جوش نے اپنے 9 مرثیوں میں ان 9 مرثیوں کو عنوان دیے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ سوال نمبر 89 کہتا ہے کہ میر حسن کس کے شاعر ہیں؟ غزل کے، قصیدے کے، مثنوی کے، مثنوی کے شاعر ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے کہ جوش نے کل
کتنے مرثیے لکھے، یہ میں نے ابھی بتایا، تو آپشن بی ہمارا 9، یعنی جوش نے کل 9 مرثی لکھے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔